کو बनाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने सेल्फ कंट्रोल का केमिकल आप में रखा है, एंडोर्फिन, ठीक है। अल्लाह ने एक ऐसी इम्यूनिटी आपको दी है, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, कि इंसान इरादा करे तो पहाड़ को भी तोड़ सकता है कि नहीं है, ठीक है। शैतान असल में इरादा ख़त्म करता है, शैतान का काम है विल पावर तोड़ना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहचानना है जो खुदादाद सलाहियात है इंसान के अंदर, जो अल्लाह की गॉड गिफ्टेड सलाहियात है जो हर एक में है। तो बात यह है कि अगर एक बंदा 10 लाख के लिए कहता है कि मैं इस गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब फिर यकीन की कमी है अल्लाह के वादों पे, फिर इस बात की कमी है कि हुरें नहीं मिलेंगी जन्नत में। आपको क्या यकीन नहीं है, औरत जो दुनिया की औरत है वो हूर जो है जन्नत की, उससे कंपेयर की जा सकती है? आपकी सोच है, जो ब्यूटी उनकी होगी, ठीक है। अल्लाह ताला को पता है ना मर्द की नेचर, अल्लाह ने हूरों का तज़किरा किया है, अल्लाह ताला ने बहुत डिटेल में बताया, हूरों की आंखों के बारे में बताया, मोटी मोटी आंखों वाली, ठीक है, शर्म व हया वाली, और बाकायदा बहुत डिटेल बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वकवाइबा अतराबा, ठीक है, इसकी तफसीर कभी पढ़ें आप। तो अल्लाह नोज़ कि मेरे ये बंदे, इनकी में ख्वाहिश है, इनको मोटिवेशन चाहिए, तो अल्लाह इतनी बड़ी मोटिवेशन देता है कि जो कोई वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, जन्नतें हैं उसके लिए, जन्नतें, जो मर्जी चाहे करो, यू नेम इट, जो शौक है अपना पूरा करना वहां पे, जो पैशन है, जो डिजायर है वहां पे पूरी करना अपनी। इसी तरह इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि जो अपने रब से गैब में डर गया, उसको बिन देखे डर गया, लहुम मग़फ़िरा, उसी के लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर, और बहुत 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 बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। क्या हमें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है? रसूलुल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसने अल्लाह की खातिर कुछ हराम छोड़ा, अल्लाह की खातिर किसी चीज को छोड़ा, अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उसको रिप्लेस करके देगा। इतना बड़ा वादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसको गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट देगा। अपने आप से सवाल किया करें कि आखिर मुझे मिलेगा क्या अगर मैं कंट्रोल कर लूंगा इस टेम्पटेशन को, अगर मैं रुक जाऊंगा, अगर मैं हराम रिलेशन को एंड कर दूंगा। मुझे दावत है, कई जगह से दावत है, सपोज आपको आपके अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट पे कुछ करने की, किसी वेबसाइट पे जाने की, लेट्स से लड़कियां आप पे फिदा हैं, आपको अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया हुआ है बतौर मर्द, यू हैव दी अपॉर्चुनिटी, जिसको मैसेज करेंगे रिप्लाई आएगा, ठीक है, बहुत लिफ्ट मिलती है आपको। ये सब होने के बावजूद आप अल्लाह से डरते हुए कहेंगे नहीं, तो सोचें आपको मिलेगा क्या? ज़रा सवाल किया करें, व्हाट विल आई गेट? आई नो बहुत मुश्किल है, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको शैतान बहुत ज़्यादा डराएगा कि नहीं नहीं ये क्या कर रहा है। जवानी में कौन बेवकूफ़ जो है कंट्रोल करता है अपने आप को, जवानी तो है ही निकालने के लिए, लेकिन जो कर जाएगा, अल्लाह अकबर। क्या आपको इस बात पे यकीन नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे उस दिन जब कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो जवान है जिसको दावत गुनाह होती है और वो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह अकबर। और जो मस्जिद में वक्त गुजारता है, वो नौजवान जो मस्जिद में वक्त गुजारता है, वो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। क्या हमें नहीं यकीन? तो देखिए अपना यकीन बढ़ाएं। यकीन की कमी है, सीधी सी बात है, अगर आप नहीं बच पा रहे, यकीन की कमी, क्योंकि यही शख्स बच जाएगा जब ये स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। इसको लगेगा यार ये इससे तो मेरी हेल्थ डैमेज होती है, इस काम से तो मैं रात सो नहीं पा रहा, ये तो मुझे एडिक्शन हो रही है, लत लग रही है। वो कुछ भी करेगा, अपने सारे ट्रूप्स ले आएगा, अपनी सारी एनर्जी ले आएगा, अपनी सारी मोटिवेशन बाहर ले आएगा, कुछ भी करके बच जाएगा। क्यों? दुनियावी फायदा, क्रिकेटर बन जाऊं, PSL में नाम आ जाए, ठीक है, एक कैरियर बना लूं अपना। तो देखें, डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। सेक्सुअल टेम्पटेशन एक ऐसा टेस्ट है अल्लाह की तरफ से, है, मैं नहीं कहता नहीं है, बिल्कुल है, आज के दौर में बहुत ज्यादा है। जिस तरह आज का नौजवान घिरा हुआ है आग में, मेरा नहीं ख्याल किसी दौर में नौजवानों को इतनी टेम्पटेशन थी, जनरली स्पीकिंग, है, बिल्कुल है। लेकिन प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। ये बात जान लें कि कई नौजवान अच्छे खासे उन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद की इस काम में लग के, इन एडिक्शंस में लग के। लेकिन मैं ज़्यादा डिस्करेज नहीं करना चाहता, बुराई की मैं कम डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं आज मोटिवेट करना चाहता हूँ। देखिए आप में वो सकत मौजूद है, आप निकल सकते हैं, इंशाल्लाह सब निकल सकते हैं। हम सबको खदशा है फितने का, मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पर बैठता हूँ, ठीक है, हम सब फितने से घिरे में हैं। क्या चीज़ बचाएगी? प्योर 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 अल्लाह की मदद बचाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बरी हूँ नफ्स से, ये जो नफ्स है, नफ्स हमारा,
یہ بے شک برائی کی طرف اکساتا ہے. آیت نمبر 53 ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ، جو یہ نفس امارہ کہتے ہیں اس نفس کو جو جنگلی گھوڑے کی طرح ہے، جو میرے آپ میں سب میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کہا کہ یہ برائی کی طرف اکساتا ہے، لیکن الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس کو میرا رب بچا لے، میرا رب جس پہ رحم کر دے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے اللہ بچائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بھی ول پاور ہونی چاہیے. دل سے رو پڑے اللہ کے آگے، آج سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے، مانگ لیں کہ اے اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتا اس طرف جانا، بس میں کمزور ہوں، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یا اللہ ایڈکشن چھڑوا دے، یا اللہ مجھے اس طرح بچا جیسے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو تو نے بچایا، مجھ پہ خاص فضل کر دے اپنا، خاص رحم کر دے اپنا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بچائے. ایسے ایسے طریقے نکلیں گے، اللہ آپ کو ایسے ایسے بچائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آبویسلی ساتھ میں ورکنگ بھی ضروری ہے، اسپرچول ہونا، نماز کے رخ کرنا، وضو میں رہنا، ٹھیک ہے نا، ٹریگرز کو اوائڈ کرنا، وہ تو باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہے. تو میں اب یوسف علیہ السلام کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ مچ چانس ہی ہے ٹو سلپ. اور وہ عورت نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا، اور وہ جس طرح لیٹی ہوئی تھی، وہ اتنی ڈیٹیل آتی ہے تفسیر میں، جن کپڑوں میں تھی وہ، جس طرح وہ لیٹ کر کہہ رہی تھی کہ آجا، کوئی بھی ہوتا اس نے وہاں پہ سلپ ہو جانا. اور یوسف اسلام نے کہا کہ میں ہو جاتا سلپ اگر میرے رب کا فضل مجھ پہ. یہ یوسف اسلام نے ایکنالج کیا باقاعدہ. تو دیکھیں ایک میکینزم پتہ لگتا ہے اس سے، وہ کیا ہے. سب سے پہلا کہ آپ کی اپنی ول پاور ہونی چاہیے، میں نے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اسے ٹوٹنے نہ دیں انشاءاللہ. کہیں نہ کہیں اس کو زندہ رکھیں. خدا نہ خواستہ سلپ بھی ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کریں، فوراً ٹرن بیک کریں، گیو اپ نہ کریں، گھٹنے نہ ٹیکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. مایوس نہ ہو، شیطان چاہتا ہے آپ مایوس ہو جائیں. ایک بندہ اتنا مایوس ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ آ کے جملہ کہتے ہیں کہ اب میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، اس سے ان کو نا زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. یہ نہ کریں، ول پاور کو واپس لائیں، ٹھیک ہے. اجاگر کریں اپنی ول پاور کو، اپنے اخلاص کو اجاگر کریں کہ نہیں میں نے بچنا ہے تو بچنا ہے، اور اللہ کے آگے سبمٹ کریں. دوسرا آپ دیکھیں اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کوئی سائن دکھاتا ہے. یوسف السلام کو اللہ نے ایک سائن دکھایا، اور مختلف اس میں ویو آتے ہیں. وہ سائن کیا تھا؟ ایک ویو یہ آتا ہے باپ کا چہرہ دکھا دیا تھا، باپ کی شبیہ. ایک ویو یہ آتا ہے قرآن کی آیت دکھا دی تھی، ولا تقربوا الزنا. قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا، ازل سے، تو اللہ قرآن کی آیت بھی دکھا سکتا ہے سورہ نور کی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایک ویو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انہیں یہ دکھا دیا تھا کہ فیوچر میں تم کیا کرو گے، بھائیوں کو فورگیو، سٹیٹس دکھا دیا تھا. مختلف آراء آتی ہیں تفسیر میں. ان شارٹ اللہ کوئی سائن دکھائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. کب؟ جب آپ مخلص ہیں. دیکھیں وہ سائن خواب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک بھائی نے مجھے خواب سنایا، اس کو، اب ہر ایک کو ظاہر ہے یہ پرابلم ایکنالج کرنی چاہیے، کسی کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں آج کے دور میں. تو اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ میرڈ تھا، اس کے باوجود وہ ایک خاتون سے بات کرتا تھا جو اسے پہلے سے پسند تھی. یہ بھی بڑا کامن ہے آج کل، ٹھیک ہے. تو اس نے خواب دیکھا، اس سے کہا کہ میری خواہش تھی، میں اللہ سے کہتا تھا اللہ بچا لے بچا لے. ہی سیڈ مجھے اللہ نے خواب دکھایا. مجھے خواب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں ایک آگ کی جیل میں بند ہوں، میرے ارد گرد آگ ہے، آگ کی جیل ہے، اور وہ خاتون باہر کھڑی ہے، اور میں آگ کی جیل سے جو ہے نا وہ ہاتھ باہر کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں آگ کے اندر ہوں. کتنا بڑا سائن دکھا دیا اللہ نے کہ اس عمل کی وجہ سے کہیں تو آگ میں نہ چلا جائے، ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی زنا ہمارے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں توبہ استغفار کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ عمل اگر کسی سے ہو گیا، توبہ استغفار کریں. اللہ نے چھپا لیا تو اللہ سے ہی معافی مانگے. لیکن یہ اتنا سیریس کرائم ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تھا وہ پورا جہنم کا سین، تو اس میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک تندور میں ہیں، اور تندور کے نیچے سے بہت بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی، اور وہ آگ ان کی شرم گاہ کو جلا رہی. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل اسلام یا جو بھی فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا یہ زانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوئے. بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے.
تو اس گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ، اس گناہ سے بچنا ہے، اس گناہ سے نکلنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پڑ گیا ہے اور یہ گناہ فٹ سٹیپس ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو. دیکھیں اوائڈ کریں ٹریگرز کو اوائڈ کریں، خطوات کو اوائڈ کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے قربانی دیں. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا سٹیٹس ہوگا. یاد رکھیں وہ چیز اللہ عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز جو اللہ دے گا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جنریشن آفٹر جنریشن نیک بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا تذکرہ اللہ نے قائم کیا کہ آج تک انہیں ہم سلوٹ مار رہے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ آپ کو بھی قیامت تک آپ کا تذکرہ جاری کرے گا. اچھا گڈ ریپوٹیشن دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا اللہ. یاد رکھیں جس کا باپ نیک ہے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت خود فرماتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد جب پڑھتے تھے تو اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے تیرے لیے کر رہا ہوں، میرے بچے تیرے لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا. آج پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی کیسے حفاظت کریں، نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتے، چوکیداری نہیں کر سکتے. بچہ یونیورسٹی جائے گا، اسکول جائے گا، ہاسٹل جائے گا، کبھی نہ کبھی تو ایکسپوز ہوگا خدا نہ خواستہ کسی گناہ سے. تو کیا کریں؟ نیک بنے. سب سے امپورٹنٹ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف میں جو 3 واقعات ہیں خضر اسلام والے، ان میں جو تیسرا واقعہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں، خضر اسلام ایک گھر کی دیوار تعمیر کر دیتے. موسیٰ اسلام کو نہیں سمجھ لگتی کیوں کیا، ناراض ہوئے، کہا کہ آپ اجرت مانگتے ہیں، یہ تو کنجوس لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ، آپ نے ایک کھنڈر گھر کو تعمیر کر دیا، گرنے دیتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی. جہاں تک تیسرا واقعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو ان کے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ واضح ہو جاتا. تو میرے رب نے مجھے حکم دیا اس دیوار کو تعمیر کر دوں. کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. اس سے ثابت ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے اللہ ان کی اولاد کو بچا لیتا ہے. تو اگر آپ نے اپنی اولاد کا ہی سوچیں، ٹھیک ہے، آج سے 20 ایئرز بعد سوچیں. ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 20 ایئرس؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ بچے ہوں گے، 2-3 ینگسٹر سے پوچھو، 2-3 انشاءاللہ اللہ بچے دے گا. کیا ویژن ہے بچوں کے بارے میں کہ بچے نیک ہوں گے یا بچے بھی غلط سائڈ پہ جائیں گے؟ نیک ہوں گے اوبیسلی. کب ہوں گے؟ جب آپ نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو بہت سی موٹیویشن لی جا سکتی ہے. بہرحال اللہ سائن دکھاتا ہے، جب آپ ارادہ کرتے ہیں سائن آتا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس سائن سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، اس سائن کو اگنور نہ کریں. کئی سائنز آتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہے کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ ڈیلے ہو جاتا ہے، سائن ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، کہیں جانا ہوتا ہے گناہ کے لیے، کوئی چیز خراب ہو جاتی، ڈیلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر یونیورسٹی میں جب ہم تھے ہاسٹل میں تو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں. جب میں بھی ینگسٹر تھا ہمارے دوست آیا کرتے تھے، یار میں نے گناہ کا ارادہ کیا، لائٹ چلی گئی. سائن ہے اللہ کی طرف سے، ڈیلے ہو رہا ہے نا. گریٹیفیکیشن ڈیلے ہو تو وہ چیز سر سے اتر جاتی ہے. اور سوچیں آپ دور سے جنت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہے میں انٹر ہو جاؤں گا، لیکن آپ نہیں انٹر ہوئے. کتنا بڑا لاس ہے. کس وجہ سے نہیں انٹر ہوئے؟ صرف آپ خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے. اٹ واز ویری ایزی. آل یو ہیڈ ٹو ڈو از، جب یہاں سر پہ سوار ہے، آل یو ہیڈ ٹو ڈو از واش روم جائیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں. دیٹس اٹ. اس چیز کو نہ کرنے کی وجہ سے جنت ہی نہیں ملی. کتنے دکھ کی بات ہے. یعنی دس از آل یو ہیڈ ٹو ڈو، اور اس کے بدلے میں جو اللہ تقویت دے گا. بہرحال ہم سب کمزور ہیں، میں ایکنالج کرتا ہوں، اور ہم سب کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے. تو خواہشات اپنی جگہ، بٹ میں آپ کو موٹیویٹ ہی کرنا چاہوں گا. کوئی ایسی لچک نہیں دینا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو بہانہ کوئی مل جائے کہ یار ٹھیک ہے اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے. نہیں، دیکھیں اللہ بے شک غفور و رحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور زنا اللہ کو بہت 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 ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے. جب ہم کمرے میں ہوں اور کوئی ڈیزائر آئے، اور آپ کو پتہ ہے آج جو پورن انڈسٹری ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. ٹرسٹ میں وہ کبیرہ گناہ ہے.
کیونکہ اس میں بہت سے اور گناہ انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. آئی نو مشکل باتیں ہیں کہنے میں، کیونکہ جب بندے پہ گناہ سوار ہو جائے، سر پہ ایموشن سوار ہو جائے تو بڑے بڑے بھی پھسل جاتے ہیں، لیکن گیو اپ نہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کبھی پھسل بھی گئے، گیو اپ نہ کریں، بٹ کوشش پوری کریں، اپنے پورے ٹروپس کو باہر نکال لیں، پوری اسٹرینتھ کو باہر نکال لیں کہ نہیں یار میں نے لڑنا ہے. اور اگر آپ صبر کریں گے اللہ صبر دے دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے. تو اللہ صبر عطا کر دے گا. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ دیکھیں، پاتھ ویز، نیورونز کے پاتھ ویز ہوتے ہیں. ہماری ہیبٹس کیسے بنتی ہیں؟ نیورونز کنیکشن بناتے ہیں، نرو سیل جو برین کے ہیں، جو پاتھ وے نیورونز کا آپ بنا لیں گے وہ ہیبٹ بن جائے گی. مجھے ایک ینگسٹر نے بتایا، ماشاءاللہ ایسی باتیں ہم سے بہت شیئر کرتے ہیں ینگسٹر. اس نے کہا کہ علی بھائی میں نے کچھ اپنی عادات چینج کی تو میری یہ چیز چھوٹ گئی، اور وہ عادات چینج کرنے کے لیے 30-40 دن کا ٹائم ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی 30 سے 40 دن ایک چیز کو ریپیٹ کریں گے تو وہ ہیبٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت بڑا ٹریگر لونلی نیس ہے. لونلی نیس میں ایک ینگسٹر ہو، اکیلا روم ہو، اکیلا وائی فائی ہو، اٹس اے بگ ٹریگر. ٹھیک ہے. تو کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے لونلی نیس میں اپنی ہیبٹ بنا لی سورہ ملک پڑھنے کی رات سونے سے پہلے. ٹھیک ہے، سورہ سجدہ پڑھنے کی ہیبٹ بنا لی. شروع میں تھوڑی دقت ہوئی، تکلیف ہوئی. اسی طرح میں نے ہیبٹ بنا لی کہ نہیں سونا جب تک وضو نہ کر لوں اور 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں. عشاء تو پڑھی ہوئی ہے، سنتے بھی پڑھی، لیکن 2 رکعت نفل ایکسٹرا، تحیۃ الوضو. اس سے کہا میں نے صرف یہ 2 چیزیں پکڑ لی، سورہ ملک اور وضو کر کے تحیۃ الوضو. عادت بن گئی، عادت بن گئی. اب آٹومیٹکلی اکیلے میں سورہ ملک کا ہی خیال آتا ہے اور 2 نفل کا ہی خیال آتا ہے. یہ سائنٹیفک بات ہے. جو آپ دماغ کو عادت ڈال دیں گے آٹومیٹکلی دماغ وہی آپ کے ہاتھوں کو کرائے گا، وہی چیز نکلے گی. دوسری چیز کا خیال بھی اگر آیا تو وہ کم ڈیزائر ہوگی، کیونکہ اس کا پاتھ وے نہیں بنا ہوا. آپ سمجھ رہے؟ نیورونز آپس میں کنیکشن بنا کے پاتھ وے بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج آپ ایک حرکت کریں گے کوئی، اس کا پاتھ وے بن جائے گا برین میں. کل نہیں کریں گے پاتھ وے ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے؟ کل دوبارہ کریں گے تو زیادہ اسٹرانگ پاتھ وے بن جائے گا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، آپ جم جاتے ہیں، آپ پہلے دن جم جائیں گے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کھلیاں پڑیں گی. ٹھیک ہے. اگلے دن جائیں گے تھوڑی اسٹرینتھ بلڈ ہوگی، 10 دن جائیں گے اور اسٹرینتھ بلڈ ہوگی، مہینہ جائیں گے اسٹرینتھ اور بڑھ جائے گی. ایک ٹائم آئے گا مسل میں بہت اسٹرینتھ آ جائے گی، اور جتنی اسٹرینتھ آئے گی اتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اسٹرینتھ ٹریننگ اسی کو کہتے ہیں نا، کہ مسل بہت بلڈ ہو گیا ہے. ایک بندہ پہلے لیٹ سے بائسپ کے لیے 10 kg اٹھا رہا تھا، 20 بھی اٹھا سکتا ہے. رائٹ؟ سیم گوز فار سیلف کنٹرول. سمجھے اس بات کو؟ شروع میں دقت ہوگی، جیسے کھلیاں پڑتی ہیں، شروع میں بہت تکلیف ہوگی، یار میں کیوں بچوں گناہ سے، کیوں اوائڈ کروں. وہاں پہ آپ کو کچھ بھی کر کے کرنا ہے. جیسے جم جانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، دوست کو کہنا ہے یار مجھے جم لے جا، کچھ بھی کر کے لے جا. یہی کرنا ہوگا. دوست کو کہنا ہوگا کہ یار مجھ پہ نظر رکھ. ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بھی بنانا پڑے، بنائیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھیں. ہم ہاسٹل میں ایسے کرتے تھے، GIK میں ہم اکیلے نہیں سوتے تھے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا ہم آپس میں کہتے تھے آؤ یار ایک کمرے میں اکٹھے سو جاتے ہیں جا کے، حالانکہ ہمارا اکیلا روم ہوتا تھا. GIK میں میرے دور میں سنگل روم ہوتا تھا ہاسٹل میں. تو وی یوز ٹو ٹرائی آور بیسٹ. ٹرائی کرنی ہے نا، ٹرائی کرنے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پاتھ وے بنے گا. سوچ ہی نہیں آئے گی، ٹرسٹ می، سوچے ہی نہیں آئیں گی. اب خود بتائیں قصوروار کون ہے؟ ایک نوجوان ڈیلی رات سونے سے پہلے گندے خیالات سوچے، ڈیلی عادت ڈال لے اپنے آپ کو، خیالات ہی خیالات. اس کا پاتھ وے کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے خیالات. وہ بچ سکتا ہے؟ قصوروار خود ہے. خود قصور ہے اس کا کہ اس نے ریزسٹ نہیں کیا اس تھاٹ کو. وہ سوچتا رہا، اور وہ یہ سوچتا رہا کہ یار کوئی بات نہیں، سوچنے میں کیا گناہ ہے، میں کون سا عمل کر رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تم سوچ رہے ہو تو کتنی خطرناک بات ہے. برین کو تم پاتھ وے بنا رہے ہو اس سوچ کا. تو گندی سوچ سے پھر گندے خیالات ہی آنے نا مزید، اور پھر گناہ ریزسٹ نہیں ہونا ہے. تو اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ دیکھیں اللہ خیالات کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سے حیا کا تقاضا ہے اس خیال کو جھٹک دیا جائے. یار اللہ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، خیال کیا ہے میرا. تو دیکھیں گھبرائیں نہیں، بڑے طریقے نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن ایٹ دی اینڈ بات جو ہے وہ یہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے رب کا اگر کرم نہ ہو
اور میرا رب اگر نہ بچائے تو کوئی نہیں بچے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس لیے اللہ سے مانگے کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اور اخلاص شو کرے اللہ کو، جینون ڈیزائر شو کرے کہ اللہ میں نے بچنا ہے ٹیمپٹیشن سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ضرور بچا لے گا۔ اور آخری چیز جو آخری سیکشن میں نے رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ دعا بھی ہے اس سے بچنے کی، وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، وطہر قلبی میرے قلب کو پاک کر دے، وحسن فرجی اور اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو فروج شرمگاہ کو کہتے ہیں نا، تو شرمگاہ کی حفاظت کی بھی دعا ہے، تو اللہ سے یہ دعا بھی کی جا سکتی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ تو آپ رمضان میں دعا ڈیلی بنا لیں روزہ کھولنے سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، غنا عطا فرما، تو بچائے گا اللہ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ بات جو ہے وہ الٹیمیٹ ہوپ اور توکل پہ ہے۔ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا اس سورہ سے، کہ دیکھیں یہ سورہ امید کا پینیکل ہے۔ دس سورہ ٹیچز اس کہ روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، دس سورہ ٹیچز اس کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دس سورہ ٹیچز اس کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، دس سورہ ٹیچز اس کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، ہیل کر دیتا ہے، دس سورہ ٹیچز اس کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یوسف اسلام کا چائلڈہڈ ٹراما تھا، ٹھیک ہے، آج لوگ چائلڈہڈ ٹراما لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ہیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو یوسف علیہ السلام کا کیسے ہیل ہوا، سوچنے کی بات ہے۔ ہاؤ کیم ہی بیکیم اے ویری پروڈکٹیو انڈیویجول۔ تو دس سورہ از فل آف ہوپ، خراب بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ سورہ یہ بھی سکھاتی ہے، لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے پلان پہ یقین کرنے والے سبمٹ کریں، اللہ کو سبمٹ کریں۔ ہم سبمٹ نہیں کرتے، ہمیں اور انبیاء میں، ہمیں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ وہ سبمٹ کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے، مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ ہم مقابلہ لگاتے ہیں، پھڈا کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں اللہ کو، ہم دل میں برا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ہم میں اور ان میں فرق ہی ہے، وہ جھک جاتے تھے۔ کئی لوگ جب جھک جاتے ہیں ان کے معاملات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جھکنے والے، اللہ کو عاجز لوگ بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو پازیٹیو جملے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں بہت پسند ہیں۔ دیکھیں الٹیمیٹ ہوپ، اس کے بارے میں آپ کو یعقوب علیہ السلام کے 3 جملے سناتا ہوں۔ ایک تو آیت نمبر 18 میں ہے، آیت نمبر 18 میں یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے یوسف علیہ السلام کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر جمیل کروں گا، میں روں پیٹوں گا نہیں، صبر جمیل کروں گا، اور اللہ کی ہی مدد پکڑی جا سکتی ہے اس چیز سے جو تم گھڑ لائے۔ یعنی انہوں نے کس طرف ریفر کیا؟ میں اللہ کی مدد پکڑوں گا۔ اسی طرح ان کا جملہ، تاریخی جملہ جو ہے وہ آیت نمبر 84 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا اسف علی یوسف، ہائے ہائے غم یوسف کا جو مجھے کھا گیا، اور ان کی جو آنکھیں تھیں وہ وائٹ ہو گئی تھی گریف سے۔ اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، میں اپنی کمپلین اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا جگرا چاہیے اس کے لیے کہ میں دنیا کے سامنے نہیں رہوں گا، میں ابھی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رہوں گا، میں اللہ رب العالمین سے اپنا غم شیئر کروں گا، میں اللہ سے مانگوں گا۔ اور دیکھیں ایک اور جگہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میری ساری فیملی کو واپس لے آئے گا۔ یہ تب کہا تھا جب بنیامین بھی ان کے ہاتھ سے گئے۔ تو بجائے کہ کوئی نیگیٹو جملہ کہنے کے کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو لے آئے گا واپس۔ اور پھر اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹ ہوپ فل کریکٹر یعقوب علیہ السلام۔ اور کیا وہ سین ہوگا، اللہ اکبر، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا، یوسف علیہ السلام کو، اور جب وہ شرٹ انہیں لگائی گئی ہوگی، اور دور سے باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا، اور کس طرح وہ گلے ملے ہوں گے آپس میں، کس طرح وہ روئے ہوں گے، اور کیا پاورفل جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا، یہ آج تعبیر پوری ہو گئی ہے جو میرے رب نے مجھے خواب دکھایا تھا۔ اور کیا خوبصورت انہوں نے
ایکسپلینیشن دی آپ حیران ہو جائیں گے، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، میں ذرا وہ آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ نکال لوں جی، انہوں نے کہا کہ او مائی فادر دس از دی ایکسپلینیشن آف مائی ویژن آف بفور، مائی لارڈ ہیز میڈ اٹ ریالٹی، میرے رب نے اسے پورا کر دکھایا، اینڈ ہی واز سرٹنلی گڈ ٹو می وین ہی ٹک می آؤٹ آف پریزن۔ اللہ اکبر، اتنی محبت اللہ سے، ایک ایک چیز کا کریڈٹ اللہ کو کہ یہ میرے رب نے اے میرے ابا پورا کر دکھایا، اور میرا رب میرے ساتھ کتنا اچھا تھا جب وہ مجھے جیل سے باہر نکال لایا، اینڈ براٹ یو ہیئر فرام دا بیڈوین لائف آفٹر سیٹن ہیڈ انڈیوسڈ ڈس ایگریمنٹ بٹوین می اینڈ مائی بردرس۔ سبحان اللہ، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا۔ آپ حیران ہوں گے اس پورے جو وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پریزن بھیجا گیا، پریزن سے نکالا، مجھ پہ الزام لگا، مجھ پہ میری انوسنس پروو ہوئی، آج اللہ نے مجھے اس تھرون پہ بٹھا دیا، اس میں کہیں ویل کا ذکر ہے کہ میں ویل میں تھا، اللہ نے مجھے ویل سے نکالا؟ کہہ سکتے تھے نا، کیوں نہیں ہے؟ مفسرین نے اتنا خوبصورت جملہ بتایا، پوائنٹ بتایا، کہتے ہیں بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کا گناہ یاد کرا کے بھائی سامنے تھے نا، ویل کا تذکرہ تک نہیں کیا، پریزن کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ ویل کا بھی کرنا بنتا تھا۔ ویل سے تو بات شروع ہوئی ہے، کنویں سے تو بات شروع ہوئی ہے، کنویں کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ کیوں؟ بھائیوں کا دل دکھے گا، بھائی شرمندہ ہوں گے۔ تو دیکھیں جب کوئی رشتہ دار معافی مانگ لے تو اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے یوسف اسلام کا کریکٹر کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں کو اور مجھے شیطان نے لڑوا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔